अस्सलाम वालेकुम। अब देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूँ आपकी होस्ट नादिया शेख। खबर शामिल करते हैं। गली खुदा बख्श से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लतीफ मुगल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम उनमें से नहीं जो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाते हैं और कागजात नामजदगी छीन कर भागते हैं। इस बार भी हम डट कर लड़ेंगे और जद के गली खुदा बख्श में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की बरसी के इज्तिमा से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कुछ कुव्वतों ने सोचा कि बेनजीर को खत्म करके पीपल्स पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका और पीपल्स पार्टी आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ना जानते हैं और आज भी तैयार हैं। ये हमारा ही मुतालबा था कि इलेक्शन करो। हम चाहते हैं इलेक्शन हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम के हक की हमेशा हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है। भुट्टो रेफरेंस की समात शुरू होने पर कह सकता हूँ कि कर्ज उतार दिया। आइए मजीद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। साथियों, आज हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 16 यौम शहादत मना रहे हैं और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले गली खुदा बख्श में जमा हो के पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को एक ही पैगाम भेजते हैं कि जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। 16 साल पहले कुछ कुव्वतें ने सोचा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर लेंगे, वो गरीब का आवाज को दबा देंगे, वो किसान का, मजदूर का, तालिब इल्मों का, नौजवानों का आवाज दबा देंगे। मगर 16 साल बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि आप हमारे कायदीन को शहीद तो कर सकते हैं, मगर आप कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा और हर साल यहाँ गली खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उन तमाम कुव्वतों को ललकारते हैं कि हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हम आज भी गली खुदा बख्श के साथ हैं, हम आज भी अपना शोदा से वफा करते हैं। और इसकी वजह से मैं आप सब पे फख्र भी करता हूं और जानता हूं कि आज भी अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस वफाक को बचा सकता है, जो इस मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकता है, तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों,
ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد کافی کامیابیاں حاصل کیے ہیں. جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد تھی کہ قائد عوام کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا ہے، ہم نے وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں کر کے دکھایا. جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی، قائد عوام کا خواب تھا کہ میں نے اپنے صوبوں کو طاقتور بنانا ہے، ان کو اپنا وسائل کا مالکی دلوانا ہے، ہم نے وہ NFC ایوارڈ کر کے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا. شہید قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا تو صدر زرداری نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے اس خواب کو اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے لیے ایک حقیقت میں تبدیل کر دیا. ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم نے اس بغورا غدار عامر کو نکال کے جمہوریت بحال کیا اور اپنا انتقام جمہوریت کی صورت میں لی. یہ تو سب کچھ ہمارا کامیابیاں ہے، مگر آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، جس مشکل میں پاکستان کھڑا ہے، جس دکھ جس تکلیف میں میرے پاکستان کے عوام اس وقت جس دکھ میں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، وفاق میں صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تاکہ ہم عوامی راج قائم کریں، ہم ایسے راج قائم کریں جو غریبوں کے ہو، جو عام آدمی کا ہو، جو کسان کا، مزدور کا، میرے طالب علموں کا راج ہو. اس لیے صرف اور صرف ایک عوامی راج پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے. اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، ان تمام مسائل کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا منشور میں موجود ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ میں موجود ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے، ہم 3 نسلوں سے اسی بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے، اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کے عوام اور اللہ تعالی ہمیں وہ موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے عوام کی تکلیف میں، ہمارے عوام کے مسائل کو کم کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جو وفاق کی جماعت ہے، جو سارے صوبوں کا نمائندگی کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی تمام صوبوں کو ان انتخابی منشور دے کے الیکشن لڑیں گے. ہم الیکشن سمجھتے ہیں، ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں.
ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ڈٹ کے مقابلے کریں گے اور جیتیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے مخالف کے نامینیشن فارمز چھینتے ہیں۔ ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے تو الیکشنز تب لڑے ہیں جب ہم اپنے قائدین کو دفن کر رہے ہیں، تو تب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں۔ آج بھی ہم الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو، اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو ڈرامہ میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ جو ڈرامہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے۔ تیر پہ مور لگا کے تمام صوبے میں تیر پہ مور لگا کے اپنے حکومت بنا کے اپنا عوام کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے، اور باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ آئے ذرا الیکشن لڑو۔ پہلے یہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد عوام نے ہمیں بتایا، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جب باقی سیاسی جماعتیں یہ بات مان جائیں گے تو تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ ویسے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، اب تو یہ پرانی سیاسی جماعتیں بن چکے ہیں، پرانے سیاستدان بن چکے ہیں جو پرانے سیاست کرتے ہیں۔ یہ ماضی کے سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ماضی کے سیاستدان ہیں۔ مستقبل آپ کا ہے، آج آپ کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ تقسیم کی سیاست، وہ نفرت کی سیاست، وہ پرانے سیاست کو دفن کر کے اس الیکشن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر دیں گے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت ہم بدلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوڈیروں کے بیٹوں، بھائیوں، بہنوں، پاکستان میں سنتے ہوئے کانوں، دیکھتی ہوئی آنکھوں، السلام علیکم جی بھٹو۔ میرے دوستو، اسی جگہ کھڑے ہو کے آج سے 16 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگر میں اپنے فرض اتار سکوں تو پھر مجھے گڑی خدا بخش میں جگہ دینا، ورنہ میرے بزرگوں کے قبرستان میں میں دفن ہوا۔ الحمدللہ آج میں کہہ سکتا ہوں بھٹو صاحب کے ریفرنس کے بعد کہ تقریباً ہم نے سارے قرض اتارے ہیں، 73 کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور آپ سب کے حق میں نے سنبھالے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے حق سنبھالتے رہیں گے، اور آپ کو قدم بڑھا کے آگے لے کے جائیں گے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان میں صرف اسلام آباد بہت غریب ہے۔ مسئلہ اسلام آباد سے
مسئلہ نہ کوئٹہ سے ہے، نہ حیدرآباد سے ہے، نہ کراچی سے ہے، نہ لاہور سے ہے، نہ پشاور سے ہے، مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ سے ہے۔ ان کی سوچ نہیں جاگتی، ان کی سوچ نہیں جاگتی، سمجھتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ بھوکا کیسے سوتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا کہ نہ کپڑے نہیں ہوتے تو اپنے تن پہ بندہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سیاستدانوں کو نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے۔ ہمیں ہمارے ورکر جو ہیں وہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، اور ہم نے ان سے قسمیں کھائی ہوتی ہیں، وعدے کیے ہوتے ہیں، اور آج تک دنیا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے لیڈر آصف زرداری نے کسی سے زبان کی اور پھر وہ پھر گیا۔ ہم نے کبھی یہ دھندا نہیں کیا، اور ہمیشہ بھٹو صاحب کے مشن کو اور بی بی صاحبہ کی شمع کو جلائے رکھا، ہر جگہ وہ شمع جلائے رکھا۔ ہر پروجیکٹ جو میں نے اناگوریٹ کیا اپنے دور میں، وہ اپنے نام سے نہیں کیا، وہ بی بی صاحبہ کے نام سے کیا، اس لیے کہ ان کی طاقت تھی، ان کی سوچ تھی، ان کے لوگ تھے، ان کے ووٹ تھے، جن نے مجھے پریزیڈنٹ بھی بنایا، جن نے آج تک پیپلز پارٹی کو میں سنبھالتا آ رہا ہوں۔ وہ بی بی صاحبہ کی امانت ہے، ان کی امانت کے حساب سے میں سنبھالتا آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ جتنے بھی وعدے آپ کے ساتھ بلاول نے کیے ہیں وہ ہم سب پورے کریں گے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ صبر بھی تھوڑا کریں، تھوڑا لحاظ بھی کریں۔ انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنائیں گے، اور بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو بنائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان بغیر بنائے چلے جائیں اس دنیا سے۔ پاکستان کو بنائیں گے تو آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی، ورنہ تو بہت آئے بہت چلے گئے۔ آج ذکر صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، یا ذکر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے، اس لیے کہ وہ آئے اور وہ کمال کی سوچ لائے، اور کمال کی انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور الحمدللہ کمال کی ان نے شہادتیں پائیں۔ تو یہ شہادتیں بھی اللہ جن کو نصیب کرے ان کو ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گھر سے منہ اٹھائے اور کہے کہ میں شہید ہونے چلا ہوں، ان کو شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے جن نے انسان ذات کی خدمت کی ہوتی ہے، اور اس کی انسان ذات کی خدمت میں اول درجے پہ بھٹو صاحب تھے، پھر بی بی صاحبہ تھی، اور پھر کہیں تاریخ میں ہمارا بھی نام آئے گا، مگر پہلا تاریخ میں نام بھٹو صاحب کا اور بی بی صاحب کا آئے گا۔ تو دوستو، آپ اپنی ہمت باندھے رکھیں، آپ سوچ سمجھ کے سمجھیں کہ آپ کا اور آپ کی لیڈرشپ کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق ملے، غریبوں کو حقوق ملے، لوگوں کو پانی ملے، اناج ملے، لائننگ ہو، ڈیمز بنے، تھر جو ہے وہ سبز و سراب ہو جائے، اور سارے بلوچستان کو بھی ہم سراب کر سکیں، گلگت بلتستان کو بھی ہم سراب کر سکیں، گلگت بلتستان سے ہم چائنا ٹریڈ شروع کر سکیں۔ یہ ساری سوچیں ہیں، وہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی انشاءاللہ ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اگلی دفعہ یہ سب کام کر کے دکھائیں گے۔ جے